बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज के प्रोग्राम का उन्वान है वालिदैन के हुकूक़। और इस आम उन्वान पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ आलिम-ए-दीन अल्लामा अज़ीज़ हैदर कादरी साहब। अल्लामा साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया, आपने मेहरबानी फरमाई और प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। शुक्रिया आपका भी। और रोज़ाना की तरह आज भी प्रोग्राम में सरकार के एक सना खां भी तशरीफ़ फरमा हैं और आज सरकार की बारगाह में नात शरीफ पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे मोहम्मद हुतामा साबरी। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाज़े। अल्लामा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे कि दीन इस्लाम ने बयान किया है कि रिश्तों के हुकूक़ क्या हैं, वालिदैन के हुकूक़ क्या हैं, औलाद के हुकूक़ क्या हैं, भाइयों के हुकूक़ क्या हैं, बहनों के हुकूक़ क्या हैं। तो दीन ने यह भी सिखाया है कि वालिदैन के हुकूक़ क्या हैं और बिलख़ुसूस वालिदैन के अदब और एहतराम पर दीन इस्लाम ने ज़ोर दिया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में वालिदैन के मकाम व मर्तबे को बयान फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी वालिदैन की इताअत पर और वालिदैन के अदब पर ज़ोर दिया। तो किस तरह कुरान मजीद ने वालिदैन की इताअत, उनकी खिदमत और उनके एहतराम का दर्स दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने एक बार फिर मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में बुलाया। आज का बड़ा अच्छा आपका टॉपिक है कि वालिदैन के हुकूक़। हर मुसलमान और ईमानदार पर दो किस्म के हुकूक़ उन पर फ़र्ज़ हैं, ज़रूरी हैं। एक हुकूक़ुल्लाह, अल्लाह के हुकूक़, दूसरा बंदों के हुकूक़। सही। अल्लाह के जो हुकूक़ हैं उनमें अगर देखा जाए जो बुनियादी अरकान हैं, तौहीद और रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। और बंदों के जो हुकूक़ हैं उनमें सबसे पहला जो हक़ है वो नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम का, कि नबी के भी हुकूक़ हैं और चूँकि नबी से निस्बत तल्लुक़ रखते हैं आले बैत, उनके भी हुकूक़ हैं। और उनमें सबसे वाज़ेह हक़ है जो क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि उनकी मवद्दत उम्मत पर फ़र्ज़ है। और इसी तरह सहाबा इकराम के उनका अदब, कि उनकी निस्बत भी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के साथ है। और फिर अगर देखा जाए तो उलमा, मशाइख़, उनका भी एक हक़ है उम्मत पर। और जैसा आपने बड़ा खूबसूरत आगे जो इब्तिदा की है कि हमसायों के भी हुकूक़ हैं, औलाद के भी हुकूक़ हैं, हत्ता के गैर मुस्लिमों के भी हुकूक़ हैं। जिस मुल्क में बंदा रहता है उस, अगर वो इस्लामिक स्टेट है, जो गैर मुस्लिम है उनके भी इस्लाम ने हुकूक़ बताए। आज जो मौजू है वो वालिदैन के हुकूक़। और ये ऐसा हक़ है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने साबका उम्मतों की तरफ भी इसके बारे में इरशाद जो अल्लाह ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा बनी इसराइल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से वअदा लिया, मीसाक़ लिया। ला तअबुदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा, मेरे सिवा किसी की तुमने इबादत नहीं करनी। और आगे फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया सूरह इसरा में, इरशाद बारी ताला व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और रब ने ये फ़ैसला फरमाया, क़दा की ये पक्की बात है, अटल बात है, कोई शक व शुबा नहीं, कि अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, कि अल्लाह के सिवा तुमने किसी की परस्तिश नहीं करनी, किसी की तुमने इबादत नहीं करनी। साथ ही ये इरशाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ तुमने पेश आना है। अब यहाँ इस आयत पर अगर गौर किया जाए तो जहाँ अल्लाह ने अपनी वहदनीयत का इकरार कराया कि मेरे सिवा तुमने किसी की इबादत नहीं करनी, साथ ही ये हुक्म आगे फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना है। और मुफस्सरीन ने एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता लिखा है कि ये क्यों डायरेक्ट साथ ही वालिदैन का जिक्र किया, कि चूँकि वो सबब बने हैं औलाद के लिए वालिदैन।
اور رب چونکہ پوری کائنات کا پالنہار ہے، اور آگے اسی آیت کے آخر میں چونکہ وہ دعا کا بھی ذکر ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یہ بھی اس رب کی جو صفت ہے کہ پالنہار ہیں، یہ پالنے والے ہیں اولاد کو. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بھی ساتھ رکھا کہ ان کی ساتھ حسن سلوک کرنا. آگے پھر فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچیں تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو تم انہیں اف تک بھی نہ کہو. اف اگر عربوں کے ہاں دیکھا جائے تو یہ اف ان کے ہاں جو مختلف معنی میں استعمال ہوتا تھا. ایک معنی یہ کہ کوئی نازیبا کلمات، یعنی اس طرف اشارہ کیا کہ کوئی نازیبا کلمات بھی یا کوئی ایسی گفتگو بھی تم والدین کے سامنے نہیں کر سکتے جو انہیں ناگوار گزرے، انہیں کوئی ناگوار گزرے. اور حضرت امام حسین یعنی ان کے کسی عمل پر یا ان کی کسی بات پر ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرنا. نواب صدیق الحسن بھوپالی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے والدین کے حقوق پر. اس میں حضرت امام جنت مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ایک مرفوع روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اف کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، اگر اس سے کوئی کم تر کوئی لفظ استعمال ہوتا کہ والدین کے سامنے تم اف تک نہ کہو، اس سے بھی کم تر، تو وہ قرآن استعمال کرتا. اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم بھی کوئی ایسی گفتگو تم نہ کرنا یا کوئی ایسا لفظ تم والدین کے سامنے تم استعمال نہ کرنا کہ انہیں وہ بات ناگوار گزرے، انہیں وہ لفظ ناگوار گزرے. اور آگے کہا قرآن نے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ تم اگر والدین کے سامنے بات بھی کرو اونچی تو اونچی اف تک نہ کہو. آگے کہا کہ ایسی بات کرنا کہ جو نرم مزاجی کے ساتھ ہو. اس کا مطلب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو تم عام سوسائٹی میں باتیں کرتے ہو وہاں تو تمہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ سامنے کون مخاطب ہے. یہاں تم جب ان کے سامنے تم بات کرو گے تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے مجھے پالا ہے، یہاں اس مقام تک پہنچایا ہے. تو ایسی بات کرنا کہ انہیں ناگوار نہ گزرے، اور ایسے خوبصورت لہجے کے ساتھ کہ وہ بڑھاپے میں ہو. کہ دیکھیں نا کہ جس طرح بچہ ایک چڑچڑا ہوتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں. اب قرآن نے اس کو زمانہ یاد کرایا کہ جب جس طرح والدین تم چڑچڑے ہوتے تھے، کوئی بات کہتے تھے تو والدین بڑے خوبصورت اسلوب کے ساتھ تمہاری اس بات کو مانتے تھے. آج بڑھاپے میں یہ والدین تمہارے پہنچ چکے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بات ناگوار گزرے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ تم کو یار کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں، تم ایسی بات کرو کہ ان کا دل باغ باغ ہو جائے. ایسے یعنی حسن اسلوب کے ساتھ تم بات کرو کہ وہ خوش ہو جائے. اور آگے پھر فرمایا کہ جس طرح تمہیں انہوں نے پالا تھا بچپن میں، اب تم دعا کرو ان کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور یہ کتنی دفعہ مانگو، کس وقت مانگو، یہاں قرآن نے یہ نہیں بیان کیا کہ تمہیں جس وقت موقع ملے دعا مانگو، اپنے لیے کسی اور کے لیے، لیکن والدین کے لیے لازم دعا مانگو کہ مولا ان پر رحم فرما، ان کو صحتیں عطا فرما، اس لیے کہ مجھے انہوں نے بچپن میں پالا تھا. تو جس طرح سابقہ امتوں کو قرآن نے مخاطب کر کے کہا، امت محمدیہ کے لیے قرآن ایک پیغام دیا ہے. دوسرا والدین کی خدمت اور اطاعت. دیکھو جہاں خدا نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا وہاں والدین کی اطاعت اور خدمت کا وہاں ذکر کیا. اس سے ملتا کیا ہے؟ مجھے ذہن میں ایک حدیث شریف آ گئی بخاری شریف کی، بڑی مشہور حدیث ہے. اور شاید یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت کو تیسری چوتھی کی جماعت میں سلیبس میں کتاب لگی ہوتی تھی اردو کی غالباً، اس میں یہ ایک واقعہ غار والا واقعہ بڑا مشہور تھا. حضرت انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ واقعہ جو ابھی آپ سٹارٹ کر رہے تھے یہ بھی سنیں گے تفصیل سے. لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، اور حتامہ محمد حتامہ صابری آپ موجود ہیں، تو آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟
بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سواری ساری، حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سواری ساری، از اللہ رے تمہارا کہ شہ کل ہو کر از اللہ رے تمہارا رے شہ کل ہو کر زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری، اور پاس عاشق کے جو شے ہے وہ معشوق کی ہے، پاس عاشق کے جو شے ہے وہ معشوق کی ہے، تم خدا کے ہو خدائی ہے تمہاری ساری، تم خدا کے ہو خدائی ہے تمہاری ساری، اور شعر دیکھیے، تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی یہ، تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی یہ، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، خلق تو جرم کرے
اور خدا فضل کرے، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے۔ حق تو یہ ہے، حق تو یوں ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری ساری۔ اور مقطع اچھے ان کے تو اے کیف برے کس کے ہیں، اچھے ان کے تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری۔ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری ساری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کلام بھی بہت خوب تھا اور آپ نے پڑھا بھی بہت خوب۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہمارا عنوان ہے والدین کے حقوق، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں
علامہ عزیز حیدر قادری صاحب۔ علامہ صاحب، وقفے سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ کوئی سرکار کی حدیث سنانا چاہتے تھے، تو جہاں سے آپ نے سلسلہ گفتگو موقوف کیا تھا وہیں سے آگے شروع کیجیے۔ شاہ جی، میں بات کر رہا تھا چونکہ جس طرح قرآن کی آیات میں نے پیش کی کہ والدین کے حقوق پر متعدد احادیث شریف موجود ہیں، ایک چونکہ واقعہ بھی ہے، اور میں یہ بات آگے کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو اس وقت سلیبس میں اردو کی کتاب تھی تیسری چوتھی کلاس میں، اس میں یہ واقعہ تھا غار والا، وہ دراصل حدیث شریف تھی، یہ تو بعد میں ہم نے پڑھا پتہ لگا۔ آج کل دیکھ لیں سلیبس کے اور جو معاملات ہیں ایجوکیشن کے، تو اس وقت وہ واقعات پڑھا کر، یعنی وہ قرآنی جو کیا کہتے ہیں واقعات اور حدیث شریف کے، امت کو ایک بڑا اچھا پیغام دیا جا رہا تھا۔ تو اس آپ کے چینل کی وساطت سے میں ایک بات یہ بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو میں اپنا کیا کہتے ہیں تعلیم کے جو محکمے والے لوگ ہیں کہ وہ وہی واقعات دوبارہ امت کے سامنے رکھیں تاکہ امت ان کو پڑھ کر کچھ اچھے اسباق حاصل کر سکے۔ واقعہ یوں تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا 3 شخص تھے جو سابقہ امتوں میں سے کسی کام کے غرض کے لیے نکلے، تو راستے میں اب وہ قریب ان کو کوئی آبادی نظر نہ آ سکی جہاں پڑاؤ کر سکے، اچانک آندھی طوفان آ گیا، سامنے غار تھا، اس تینوں کے تینوں اس غار میں داخل ہو گئے کہ یار یہ ابھی سلسلہ جو ہے آندھی طوفان کا یہ ختم ہوگا، پھر اس کے بعد ہم گھروں کی طرف چل پڑیں گے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے تو ایک مصیبت سے کیا اب نجات حاصل ہوتی، دوسری مصیبت آ کے لگی سامنے کہ بڑا سا پتھر آ کے وہ لگا غار کے بالکل کیا کہتے ہیں منہ کے، اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں پریشان ہونے لگے کہ یار ایک مصیبت ہی، اب 2 مصیبتیں ہیں، تو کریں کیا؟ اب والدین کے جو حقوق کے، والدین کا بندہ خدمت کرنے والا، اس کو صلہ کیا ملتا ہے، یہ جو گفتگو میں کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار زندگی میں ہم نے کوئی بھی جو نیکی کی ہے وہ رب کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ 2 کے اور تھے جو اپنا اعمال، تیسرے شخص نے کہا کہ مولا تجھے پتہ ہے، جو پہلا شخص تھا اس میں بولا، اس نے کہا مولا تجھے پتہ ہے زندگی میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں ظاہراً یا باطناً تو دیکھنے والا ہے، لیکن میرا ایک عمل ایسا ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں وہ قبول ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، تجھے مولا پتہ ہے کہ میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، ان کا دودھ نکالتا ہوں، سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بچوں کو پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو، پھر اس کے بعد میں خود پیتا ہوں۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں کہیں دور نکل گیا بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے، واپس آیا تو تاخیر ہو چکی تھی، تو میں نے جب دودھ نکالا والدین کو پیش کرنا چاہا تو دونوں اس وقت آرام فرما رہے تھے، رات کا کافی وہ وقت گزر چکا تھا، تو میں وہی دودھ کا پیالہ لے کر جو اپنے والدین کی بارگاہ میں روزانہ پیش کیا کرتا تھا، ان کے سرہانے، دونوں کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ رات کو اگر وہ اٹھیں گے تو میں پیش کر دوں گا۔ اب دیکھیں اس بندہ خدا کے وہ معمول، اور کہ اس نے مناسب بھی نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں یا آواز دوں، تو وہ شخص کہتا ہے مولا تجھے پتہ ہے کہ صبح تک، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ بچے بلک بلک رونے لگے کہ ہمیں دو ہمیں دو دودھ، وہ اسی طرح بلک روتے روتے وہ بھی سو گئے، نہ میں نے ان کو دودھ دیا، نہ میں نے اپنی بیوی کو، نہ میں نے خود پیا، جو میرا ایک روزانہ کا معمول تھا۔ مولا تجھے پتہ ہے صبح تک میں کھڑا رہا، صبح کے وقت جب میرے والدین جاگے تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا، ان کو پلایا، بعد میں بچوں کو میں نے پلایا، بعد میں بیوی نے پیا اور میں نے خود پیا۔ تو مولا یہ جو میرا عمل ہے کہ میں نے اپنے والدین کی جو خدمت ہے اس کے لیے رات کھڑا رہا، تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہوں، اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو ہی اس نے یہ عمل رب کی بارگاہ میں پیش کیا، خود بخود وہ پتھر ہٹا، اور اتنا ہٹا کہ اندر روشنی آنا شروع ہو گئی، وہ سمجھ گئے کہ باہر آندھی طوفان بھی تھم چکا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت سائنسی سسٹم تھا نہیں کہ وہ 115 والا جو معاملہ آج کل ہے، کسی کو وہ بلاتے یا کوئی فون کال سلسلہ، اب وہ غیبی مدد تھی رب کی طرف سے جو ان کو آئی۔ اور میں سمجھتا ہوں آج بھی کرونا کی اس مصیبت میں، اور یہ جو پوری دنیا پر یہ وبا آ چکی ہے موذی مرض، تو آج جو والدین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر اس خدمت کو رب کی بارگاہ میں ایک وسیلے کے طور پر، دعا کے طور پر پیش کریں تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے بھی ان کو نجات عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، والدین کی خدمت کرنا اس پر بڑا اجر ہے، جس طرح آپ نے ایک مثال پیش کی کہ جس شخص نے والدین کی خدمت کی تھی اس نے یہ عمل وسیلے کے طور پر رب کی بارگاہ میں پیش کیا، تو رب کائنات نے اس کی برکت سے ان کے لیے آسانی پیدا کی۔ ہمارے سامنے اولیاء کی سیرت میں سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں
کہ وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور رب کائنات ان پہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. جس طرح حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا واقعہ بہت معروف ہے کہ آپ ایک مرتبہ گھر میں تھے اور آپ کی والدہ نے آپ سے پانی مانگا, تو آپ نے دیکھا تو پانی گھر میں موجود نہیں تھا, آپ پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے. پانی لے کے آئے تو آپ کی والدہ سو چکی تھیں, تو آپ انتظار کرتے رہے. ان کو بیدار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا, اور ساتھ یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر میں واپس سو گیا تو ہو سکتا ہے وہ اٹھیں پھر پانی مانگے تو میں اس وقت سویا ہوا ہوں اور پانی پیش نہ کر سکوں. تو وہ انتظار کرتے رہے. کافی دیر بعد جب والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی کا برتن ہاتھ میں لیے کھڑے تھے. تو اس وقت انہوں نے ماں کو پانی پیش کیا. تو ماں نے پوچھا کہ تو اتنی دیر سے کھڑا تھا پانی لے کے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرا خیال یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کھلے آپ پانی مانگیں تو میں اس وقت سو چکا ہوں, تو اس لیے میں یہاں پہ کھڑا رہا. تو ماں اپنے بیٹے سے راضی ہوئی, دعا کی ان کے لیے. تو جس مقام پر کافی عرصے سے حضرت بایزید رکے ہوئے تھے, اللہ نے آپ کی ماں کی دعا کی برکت سے آپ کو وہ منزل طے کروا دی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ, لیکن جب ان کے لیے ان کی والدہ دعا کرتی ہے, ماں دعا کرتی ہے, تو اس دعا کی وجہ سے جو کچھ انہیں نصیب ہوتا ہے وہ ماں کی دعاؤں سے ہی ملتا ہے. حضرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں. ان کا حق یہ ہے کہ بندہ ان کے لیے دعا کرے, ان کی خدمت کرے, ان کا احترام کرے. اور اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے اپنے والدین کے لیے؟ اسی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, اپنا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اس آیت کی تفسیر کے تحت حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے. ایک انصاری صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام, والدین زندہ تو میں خدمت کرتا رہا, اب وصال ہو چکا ہے, تو اب وصال کے بعد مجھ پر ان کا کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ ان کا جنازے کا بندوبست کرنا. اس لیے ہمارے فقہا بھی لکھتے ہیں کہ اگر بندہ خود اہل ہو تو وہ خود جنازہ اپنے والدین میں سے, والد ہو یا والدہ, اس کا جنازہ خود پڑھائے, یا اگر وہ تعظیماً کو سادات میں سے یا علماء میں سے ہو تو وہ اس کو آگے کر دے. اور پھر کفن دفن کا بھی, اور مٹی ڈالنے تک. جیسا شاہ جی ہمارے یہاں علاقے میں یہ بڑا ایک کہتے ہیں کہ جو جنازوں پہ یہ بات بتائی بھی جاتی ہے کہ یار جس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ٹھیک اس کو پتہ لگ گیا کون کون جنازے میں ہے, تو دور سے ٹھیک اس کو جنازے میں شامل ہو گیا, لیکن اس کو ملتے ہیں کہتے ہیں جی دعا کرو دعا کرو. اب وہ بیچارہ جو والدین میں سے کوئی بھی اس کا فوت ہوا ہو, مٹی بھی نہیں ڈال سکتا, قبر میں ان کو اتار بھی نہیں سکتا, وہ ادھر چونکہ مصروف ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک حدیث شریف سے سبق انہیں سیکھنا چاہیے کہ وہ آ گئے بات ٹھیک, ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ جنازے میں شرکت ہو گئی ہے, اب زیادہ اس کو تنگ نہ کریں تاکہ اپنے والدین کو قبر میں اتار سکے, ان کے وہ مٹی بھی ڈال سکے. اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کو ایک قرات کا ثواب ہے, جو مٹی ڈالتا ہے, مٹی ڈالنے تک دفنانے تک موجود رہتا ہے, اسے 2 قرات کا ثواب ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ قرات کا ثواب کتنے کے برابر ہے؟ فرمایا ایک احد پہاڑ کے برابر. اب وہ احد پہاڑ کے برابر اس کو ایک ثواب بھی ملنا ہے, اس کے والدین ہیں. تو پہلا تو حق یہ ہے کہ وہ اس کا بندوبست کرے. دوسرا, اگر وہ قرضہ ہے اس کا, چونکہ وراثت میں اس کا حق ہے, تو سب سے پہلے وراثت کا جو اسے حق ملا ہے اس میں سے اس کا قرض ادا کرے. جیسا بخاری شریف میں ہے, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا طویل واقعہ مختصراً بیان کرتا ہوں. آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ان کا نام تھا. انہوں نے کہا بیٹا کل احد کے میدان میں پہلا شہید تیرا باپ ہوگا. اب کل کیا کچھ ہونے والا ہے, نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والا صحابی, اس کو بھی پتہ ہے. تو کہتے ہیں میرے والد گرامی کی واقعی پہلے نمبر پر وہاں شہادت ہوئی. ساتھ ہی انہوں نے وصیتیں فرمائی. اس میں ایک وصیت یہ فرمائی کہ تمہاری ایک حدیث کی میں روایت ہے کہ 9 بہنیں, ایک میں کہ 6 بہنیں ہیں, اور میرا قرض ہے وہ قرض ادا کرنا. اس کے بعد پھر جو وراثت ہے بہنوں میں بھی تقسیم کرنا اور اپنا حق اپنے پاس رکھ لینا. حضرت جابر کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ میرے والد کی جب وہ شہادت ہوئی اس کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں آیا, تو رسول اللہ علیہ السلام حضور کا ایک بڑا خوبصورت معجزہ بھی ہے کہ بیت المال سے کھجوریں لائی گئی. رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جابر مدینے میں آواز لگا کون کون تیرے باپ کا قرض دار تھا. اور پھر یہاں رسول اللہ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بڑی بڑی اس وقت کیا کہتے ہیں تنظیمیں بن چکی ہیں جی, ہم خیراتی کام کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں مختلف ممالک میں, لیکن جو نظام مصطفیٰ اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, وہاں ایک جملہ حضور نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی وارث وراثت چھوڑ گیا ہو تو وہ وارثوں کا حق ہے, لیکن اگر کوئی قرض چھوڑ گیا ہو تو وہ مجھ مدینے والے کا حق
میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا وہ قرضہ ادا کروں. یعنی اگر کوئی وراثت میں مال چھوڑ کے مرا ہے، ترکہ اسے چھوڑا ہے تو وہ اس کے ورثاء کا ہے، لیکن اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو پھر وہ میں مدینے والا ادا کروں گا، وہ میرے ذمہ. یعنی اسلام کا ایک نظام دیا گیا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام ڈھیر پر خود تشریف فرمائے، فرمایا کھجوریں نکال کے دیتا جا، جتنے بھی تیرے والد کے قرض دار ہیں سب کو کھجوریں دیں. فرمایا بہنوں کو بھی حصہ نکال، اپنا بھی حصہ نکال. جب نکالا اب سب قرض داروں کو قرض بھی دیا. تو کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس ڈھیر پر رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرمائے کھجوریں میں نکال کے دیتا رہا لیکن ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. ماشاءاللہ. تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرض ادا کیا جائے، قرض ادا کیا جائے. تیسرا یہ کہ اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کیا جائے. چوتھا حق یہ بتلایا گیا ہے کہ جو ان کی سنگت ہے، ان کے دوستوں کا، تعلق والوں کا احترام اس کیا میں جائے. ایک مختصر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے. آپ مکہ شریف کے راستے پر تھے، آپ اپنی وہ سواری پر تھے، کسی ایک عرابی کو دیکھ لیا، وہیں سواری پر اترے، اس کی خدمت کی اور اپنی پگڑی اس کو دی، ساتھ بٹھایا. بعد میں کہنے والے نے کہا کہ یار یہ حضرت آپ نے کیا معاملہ کیا؟ اس کو صرف کچھ چوانی دے دیتے، اس وقت درم و دینار دے دیتے تو وہ راضی ہو جاتا. فرمایا ایسی بات مت کہے، یہ میرے والد گرامی کے جو دوست تھا اس کا بیٹا ہے. تو میں نے اس لجپالی کو سامنے رکھا ہے اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جو باپ کے دوست ہوتے ہیں ان کے بھی تمہارا کام ہے خدمت کرنا، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا، نہیں تو نور تمہارا سلب کر لیا جائے گا. تو کہاں والدین کے حقوق، اس لیے باپ ہو تو اس کے جو بھائی ہیں یعنی چاچے تائے ہیں ان کا خیال رکھنا اس کے وصال کے بعد. والدہ ہوں تو ان کی جو بہنیں ہیں جو خالہ ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی سہیلیوں کا خیال رکھنا. یہ جو چار چیزیں ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات سے ہمیں معلوم ہوئی کہ ان کا خیال رکھنا تو سمجھو کہ والدین کا خیال رکھنا ہے. علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن ابھی ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اختتام کے قریب ہے اور ہم نے ابھی نعت شریف بھی سننی ہے. تو حتامہ صابری ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنانے کا شرف حاصل کرتے ہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ جب کا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں،
کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ابھی مکمل ہوا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ محمد حطامہ صابری، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔